अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की मुनासबत से खसूसी गुफ्तगू करेंगे गामदी साहब के साथ, और ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी का ये जो एक बहुत एम्फेसिस पॉइंट है कि उन्होंने अपनी सारी उम्र जंग नहीं की, इसको डिस्कस करेंगे और इसका फ़लसफ़ा समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम सलाम। गामदी साहब, जहाद का फ़लसफ़ा वैसे तो हम आपसे कई दफ़ा समझ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि इस्लाम जहाद के बारे में क्या कहता है। ये बताइए कि जहाद की हिस्ट्री क्या है? क्या हज़रत ईसा की शरीयत में भी जहाद मौजूद था या जंग का कॉन्सेप्ट मौजूद था, और अगर था तो वो क्या था? सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत लेकर नहीं आए थे। तौरात की शरीयत पहले से मौजूद थी। यानी शरीयत की तारीख़ ये है कि जब अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला जारी किया तो वो ज़रूरी हिदायत अंबिया अलैहिस्सलाम को दीन जो ख़ास तौर पर उसकी इबादत के लिए अल्लाह ताला चाहते थे कि लोग मलहूज़ ख़ातिर रखें। मिसाल के तौर पर आपने नमाज कैसे पढ़नी है, आपने रोज़ा कैसे रखना है, इसी नौइयत की चीज़ें जो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ को एक कानून, एक ज़ाब्ते में ले आती हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी इसी तरह से बता दी गई थी। ठीक। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज की इबादत भी जारी कर दी, उसकी तारीख़ कुरान मजीद ने बयान की है। उनके बाद फिर एक बड़ा लंबा अरसा गुज़रा, यानी कमो बेश 500-600 साल का, जिसमें बनी इसराइल एक कौम की हैसियत से मिस्र में पले बड़े, उन्होंने नशो नुमा पाई, यहाँ तक कि फ़िरौन के ज़माने में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से निकाला। और फिर अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि ये कौम अब पूरी की पूरी कौम की हैसियत से उसी तरह मेरी दावत को दुनिया में पहुंचाने का काम करेगी जैसे पहले अल्लाह के पैगंबर पहुंचाते रहे। ठीक। यानी ये नबूवत का दूसरा दौर है जो बनी इसराइल के इंतखाब से शुरू हुआ है। अगर कभी कुरान मजीद को आप पढ़ें तो सूरह बकरा में तमहीद की 39 आयात के बाद बनी इसराइल से खिताब शुरू होता है, और वो खिताब इन अल्फाज से होता है कि बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, वह फद्दलतुकुम अलल आलमीन, यानी मैंने दुनिया की सारी कौमों में से तुम्हारा इंतखाब किया था। सही। तुम्हें ये अहमियत दी थी, तुम्हें ये फजीलत दी थी कि तुम मेरी कौम बनो। यानी पहली मर्तबा किसी कौम को ये तबलीग का फरीज़ा बख्शा गया। कौम को गोया एक लिहाज से आप ये कहिए कि नबूवत के मनसब पर फाइज कर दिया गया। पूरी की पूरी कौम, दुनिया चूँकि एक नए दौर में दाखिल होने वाली थी, दुनिया की तारीख़ के बारे में जो हमें मालूमात हैं, ज़ाहिर है कि पहले लोगों ने आँख खोली, उसके बाद वो शऊर के साथ दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के काबिल हुए। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी दुनिया की पैदा हुई कि जिसमें अब नबूवत का तसव्वुर भी था, अल्लाह ताला के साथ भी इंसान का एक ताल्लुक़ था, फिर कुछ ज़ाब्ते, कुछ कवानीन भी थे। लेकिन ये मालूम है कि उस वक्त लोग जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कबाइल की सूरत में उनके अंदर कुछ तंजीम पैदा होना शुरू हुई, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि अब दुनिया तहजीबों के दौर में दाखिल हो रही थी। ये वो मौका है कि जिस पर अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि दुनिया के बिल्कुल वस्त में एक पूरा का पूरा इलाका वो अपने लिए ख़ास कर लेंगे। चुनांचे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत या उनकी औलाद के बारे में ये फ़ैसला किया गया कि ये अल्लाह की मुंतखब कौम की हैसियत से अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का काम करेंगे। यानी दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमों को अल्लाह ताला ने ऐसी बात सलाहियतें दी होती हैं कि जिनकी वजह से वो अपने खुसूसी इम्तियाज़ात के साथ दुनिया में पहचानी जाती हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम मगरिब को टेक्नोलॉजी, साइंस, इस तरह की चीज़ों के हवाले से पहचानते हैं ना, उनकी एक ख़ास पहचान है जी। और दुनिया को उन्होंने इस लिहाज से बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दीन, मज़हब, अल्लाह की हिदायत, आखरत की मुनादी, अंबिया अलैहिस्सलाम जो काम करते रहे वो बनी इसराइल के स्पुर्द किया गया और बनी इस्माइल के स्पुर्द किया गया। ठीक। बनी इस्माइल अरब में आबाद किए गए और बनी इसराइल के लिए फ़लस्तीन का इलाका मुंतखब किया गया जिसको उस ज़माने में कनान कहते थे। ठीक। तो ये इलाका है जिसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नई कौम की बिना डाली है। उस मौके पर तौरात नाज़िल हुई। असल में तौरात शरीयत है, यानी तौरात सारी की सारी अगर आप इस वक्त भी उसका मुताला करें, किताब इस्तिस्ना का नाम तौरात है। तौरात भी बिल्कुल उसी तरह नाजिल हुई है जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है, यानी पहले उसके मुख्तलिफ हिस्से हालात के लिहाज से उतरते रहे, फिर उसको तरतीब दिया गया जैसे कुरान मजीद को तरतीब दिया गया है, और तरतीब देकर अहकाम का खुलासा भी कर दिया गया। चुनांचे वो खुलासा अब किताब इस्तिस्ना या डिटरोनॉमी के नाम से बाइबल के मजमूए में मौजूद है। ठीक है। बहुत मुख्तसर सा है, ये असल तौरात है। और यही दर हकीकत वो शरीयत है या वो ज़ाब्ता है
جو بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اسی کو گاندھی صاحب اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں یا قدیم عہد نامہ کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 5 کتابیں شامل ہیں، ٹھیک، بلکہ اس کے بعد ان کی تاریخ کی کتابیں، سلاطین کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے صاحب، وہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد نامہ قدیم کا حصہ ہے۔ ٹھیک، عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹمنٹ اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں پھر انجیل نازل ہوئی ہے۔ میں اسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ تورات وہ شریعت ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے پیغمبر تھے۔ یعنی ویسے تو وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق بھی پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، حضرت یوسف بھی پیغمبر ہیں، لیکن پھر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں ان کے ہاں نبوت نہیں رہی۔ وہ مصر میں رہے، وہاں غلامی کی زندگی ان کو بسر کرنا پڑی، پھر وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نکالے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کو تورات دی گئی۔ تورات اس لحاظ سے بڑی منفرد کتاب ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی کا قانون بیان ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو ایک خصوصی منصب دیا گیا ہے، اس خصوصی منصب کے تقاضوں کے لحاظ سے اب ایک قوم کو شریعت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو شریعت ہے وہ انفرادی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، وہ چیزیں دین ابراہیمی میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس وجہ سے تورات میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تورات اصل میں اجتماعی زندگی کا قانون بیان کرتی ہے، یعنی آپ کو اگر ایک ریاست قائم کرنی ہے، ایک نظم حکومت قائم کرنا ہے جیسے کہ ایک قوم کو کرنا تھا، تو پھر اس میں کیا قوانین ہوں گے، کیا ہدایات ہوں گی۔ صحیح۔ چنانچہ اس میں جس طریقے سے باقی حکام ہے اسی طریقے سے جہاد کا حکم بھی ہے، بلکہ اس میں تو ایک خصوصی نوعیت کا جہاد بھی زیر بحث ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے عذاب کا فیصلہ کیا، تو اس میں صحابہ اکرام سے یہ کہا گیا کہ اب وہ تلوار اٹھائے۔ بالکل اسی طرح وہاں بنی اسرائیل کو ایک خاص علاقے میں آباد کرنا ہے، اس علاقے کو خالی کرانے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بالکل 2 الگ الگ اگرچہ حکم ہے، لیکن نوعیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خدائی فیصلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ اپنے اس وقت کے بندوں کے لیے کیا، ایک فیصلہ اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے کیا۔ یہ صورتحال پس منظر میں رہنی چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اسی پس منظر میں آئے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ انجیل میں اگر آپ متی کی انجیل کو دیکھیں تو جب پہاڑی کا واز شروع ہوتا ہے جس کو سرمن آف دا ماؤنٹ کہتے ہیں، اس کی ابتدا میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ میں تو تمہیں اس کی حکمت بتا رہا ہوں، جس پہلو کو تم فراموش کیے ہوئے تھے اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ میں کوئی نئی شریعت، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا۔ تو وہ در حقیقت ایک پورا سلسلہ ہے جس کے آخری پیغمبر ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آخری پیغمبر ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے ہاں جو نبوت کی روایت تھی اس میں مسیح علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی ہے۔ تو جہاد ان کے ہاں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ہمارے ہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے اصول کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتی، اطلاقات کے لحاظ سے اس پہ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، حالات کے مطابق، حالات کے لحاظ سے۔ یعنی اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ ظلم اور عدوان ہوگا، زیادتی ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں یہ چیز ہمیشہ سے رکھی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی شخص لوگوں پر زیادتی کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی ڈاکو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا۔ اس کے بعد آپ کو بعض اوقات طاقت استعمال کرنا پڑی ہے، لیکن طاقت استعمال کب کی جاتی ہے؟ جب جرم کا صدور ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے مجھے نماز پڑھنی ہے، جیسے مجھے حج کرنا ہے، جیسے مجھے روزہ رکھنا ہے، جس طرح مجھے سچ بولنا ہے، یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ ایک صورتحال پیدا ہوگی نا، اگر وہ صورتحال ایسی ہے کہ کہیں ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے، یعنی میں آپ کس وقت اس طرح کے اقدامات کریں گے؟ اگر ملک میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، تو تبھی سوچا جائے گا نا کہ اب کوئی پولیس فورس ہونی چاہیے، ایسی کوئی صورتحال واضح ہوگی تبھی اس کا۔ جہاد کا معاملہ ہی بالکل یہی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایک تو جہاد کی وہ صورتیں جو خدائی فیصلے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور ایک یہ جہاد ہے کہ جو آپ کو اس وقت کرنا پڑتا ہے، جنگ کرنا پڑتی ہے جبکہ بدامنی کی طاقتیں سرکشی پر اتر آئیں۔ صحیح، یہ اس وقت بھی موجود تھا، یہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس اقتدار ہو جو اس کا اقدام کرے۔ صحیح، یعنی اس کی لازمی شرط یہ ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دعوت برپا کی، ان کو کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے گاندھی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، اگر میں اس کو تھوڑے سے سادہ الفاظ میں بیان کروں کہ جو کچھ تورات میں موجود تھا ایک نظم کے مطابق جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پہنچانا تھا، جب انہوں نے ویسا نہیں کیا اور وہ کچھ اور عادات کا شکار ہو گئے، تو ایک طرح سے اس ساری شریعت کو ریمائنڈ کرانے کے لیے مسیح علیہ السلام آئے، اس کو اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے،
اس کے اندر جو حکمت تھی، دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک قانون ہے، ایک اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. بالکل صحیح. چنانچہ آپ اگر پہاڑی کا آواز پڑھیں، وہ بڑی بے مثال چیز ہے، ادب کا بھی بہترین نمونہ ہے، بلکہ شاید مذہبی لٹریچر کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. بڑی بے مثال چیز ہے، آپ انجیل میں اس کو پڑھیے. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ بیٹھ کر زیرے اور سونف کا حساب کرتے ہو، تمہیں انسان کا خون ہوتے کبھی دکھائی نہیں دیتا. یعنی یہ حکمت ہے نا. بالکل. ایک چیز کے بارے میں اب دیکھیے کتنی خوبصورت بعض تشبیہ انہوں نے اختیار کی ہیں. تم لوگوں کا حال یہ کہ تم اونٹوں کو نگلتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں بڑے حساس ہوں گے. یہ آپ کا پائنچا ٹخنے سے اتنا اونچا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی لبیں ٹھیک طرح سے ترشی ہوئی یا نہیں ترشی ہوئی، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہوگی. ٹھیک. لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے وقت کوئی بات نہیں، دھوکہ دیتے وقت کبھی احساس ہی نہیں، کم تولتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں. یعنی بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، انسانوں کا خون بہاتے ہو، انسانوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو، بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہو، خود مقدس جگہوں پر بیٹھ کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، جو صورتحال ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ ساری صورتحال ان کے سامنے بھی ہے. وہ اپنے زمانے کے علماء کو، اپنے زمانے کے فریسیوں کو، فقیہوں کو، یعنی جو دانشور لوگ ہیں، اسی طرح سے مذہبی فرقوں کے نمائندے ہیں، ان کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ تم نے اصل دین کو فراموش کر دیا ہے اور معاملات میں الجھ گئے، جو امپورٹنٹ چھوٹے معاملات میں. یعنی دیکھیے نا، کچھ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں. بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا چاہیے، اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، اپنے خدا کی سچی معرفت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس کے سامنے سر بسجدہ ہونا چاہیے، شرک کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کسی کی جان مال آبرو کے معاملے میں ہمارا رویہ حفاظت کا ہونا چاہیے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. ان بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یعنی انسانی خون بہایا جا رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے لیے انسان کو مسل دینا یا ایک چونٹی کو مسل دینا یہ برابر ہو گیا ہے. لیکن اس طرح کی چھوٹی چیزیں کہ شلوار کہاں ہے اور کہاں بندھی ہوئی ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو، یہ تمہارا حال ہے. تو بڑی خوبصورت تشبیہات دے کے اور بڑی عمدہ تمثیلوں میں انہوں نے حقیقت واضح اور اس حکمت کو واضح کیا، اس حکمت جو اصل میں پوشیدہ تھی اور جو وہ بھول گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دو کام کیے. یعنی ایک تو اس حکمت کو واضح کیا، کہتے ہیں میں لے کے ہی حکمت آیا ہوں. قرآن مجید میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں تورات کو منسوخ نہیں کرنے آیا، میری شریعت وہی ہے، میں تمہیں اس شریعت کے اندر جو میسج ہے، جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، اس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، مختصر سا وقفہ لیں گے ہم گاندھی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ہم یہ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جنگ کیوں نہیں کی. جی گاندھی صاحب، اب اس نقطے کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ چیز تو واضح کر دی کہ جس طرح جہاد کا حکم شریعت محمدی میں ہے اسی طرح یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے، صرف وقت اور حالات کی مناسبت سے احکامات بدلتے رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب اتنا ظلم ہوا، رومنز نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اتنا ظلم کیا حضرت عیسیٰ پہ، مسیح علیہ السلام پہ، ان کے ماننے والوں پہ، پھر بھی انہوں نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی بھی بغاوت نہیں کی، کبھی بھی مسلح جدوجہد نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، خبردار کریں گے، یہ ان کا کام ہے. اگر انہیں کسی جگہ اقتدار حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ ظلم کا استحصال تلوار سے بھی کریں گے. ٹھیک. یعنی جس طریقے سے اس وقت میں ہوں، آپ ہیں، تو ایک عام شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح بات کریں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں، استدلال کے ساتھ اپنا نقطہ نظر واضح کریں. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے بھی اگر کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو ہم عدالت لگا کر بیٹھ جائیں. یقیناً نہیں کریں گے نا، اس کو پولیس کے حوالے کریں گے. اس لیے کہ جو ریاست کا نظم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پاس بھی ریاست کا نظم نہیں تھا. وہ تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے اٹھے، اللہ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا اور انہوں نے یہود کے علماء کو، فریسیوں کو، فقیہوں کو مخاطب کرنا شروع کیا اور انہیں بتانا شروع کیا کہ تورات کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس منصب پر فائز کیا تھا. یہ ان کی ذمہ داری تھی. اس کی انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے اور بڑے بے مثال طریقے سے یاد دہانی کرائی ہے.
یعنی انجیل اس وقت بھی اگر پڑھی جائے، اور میں تو مسلمانوں کو اکثر کہتا ہوں کہ انہیں انجیل پڑھنی چاہیے، اس وقت مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یوں سمجھیے کہ دلوں کے دروازوں پر دستک دے کر وہ پیغام پہنچایا ہے جو اب مسلمانوں کو بھی سننا چاہیے۔ ایک دور ہوتا ہے نا ایسا، یعنی ہم بھی اسی طرح جیسے یورپ تھے ایک مسلمان قوم ہے، اسی طریقے سے ہم زوال میں مبتلا ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی مختلف قوموں کو ہم پر غلبہ حاصل ہو گیا ہے، ہم اب دنیا کے اندر کوئی بڑی طاقت نہیں رہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی طریقے سے سیدنا داؤد اور سلیمان کا زمانہ دیکھ چکے تھے جب ان کی حیثیت اپنے زمانے کی ایک سپر پاور کی تھی، بہت بڑی طاقت کی تھی، وہ دور گزر چکا تھا۔ ٹھیک، اس وقت رومی قبضہ کر چکے تھے اور انہوں نے ان کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جس پر وہ انہی کے مقرر کردہ حکمرانوں کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے، اور ایک حصے میں وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے۔ جس حصے میں براہ راست حکومت کر رہے تھے فلسطین کا زیادہ علاقہ اسی کے تحت تھا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے یروشلم میں آ کر انہی کے حدود میں اپنی دعوت پیش کی ہے۔ یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں انگریزوں کا قبضہ تھا، یہ صورتحال تھی۔ تو پیغمبر سیاسی رہنما نہیں ہوتے، پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کے پیغام کے نتیجے میں اگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی وہ تو اپنی قوم کو پیغام پہنچا رہے تھے، بنی اسرائیل کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اگر بنی اسرائیل فی الواقع بیدار ہو جاتے اور ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور بنی اسرائیل ان کی قیادت بھی تسلیم کر لیتے، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا کہ جس کے بعد وہ کسی مجرم کو سزا دیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یعنی ان کے زمانے میں ایک خاتون کو پکڑ کے لے آیا گیا اور کہا گیا اس نے بدکاری کی ہے تو آپ اس پر سزا نافذ کیجیے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ اچھا اس کی سزا تو یہ ہے، تو پھر اس کو پتھر وہ مارے جس نے اس سے پہلے کبھی بدکاری نہ کی۔ تو پوری کی پوری بھیڑ چھٹ گئی۔ یعنی اس طرح انہوں نے توجہ دلائی کہ تم کس زمانے میں کیا باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ حالات کے ساتھ مشروط ہوگی۔ یعنی اگر ہمیں اقتدار حاصل ہوگا تو ظاہر ہم قانون کا نفاذ کریں گے۔ اس وقت جو لوگ حکمران ہیں ہمارے ملک میں بھی، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ قانون کا نفاذ کریں گے۔ ان کی ذمہ داری صرف واز کہنا نہیں ہوتی، ان کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کریں۔ لیکن دانشور، حکماء، علماء، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پاس کبھی اقتدار نہیں آیا۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس طرح کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مظالم سہے۔ بالکل وہی رویہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا جو عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ رہا، کہ وہ صبر کرتے رہے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ ایمان نہ لاتے، بڑی تعداد میں چند لوگ ہی ماننے والے ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یثرب میں حکومت حاصل نہ ہو جاتی۔ یثرب میں آپ کو کیسے حکومت حاصل ہوئی؟ آپ نے کوئی سیاسی انقلاب نہیں برپا کیا۔ یہ لوگ بڑی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ یثرب کے اندر جو روسائے قبائل تھے، قبائلی نظام تھا، جیسے ہمارا آزاد علاقہ ہے، تو یثرب میں جو قبیلوں کے بڑے بڑے رئیس تھے انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا۔ ان کے پیغمبر مان لینے کے بعد یثرب کا اقتدار آپ کو منتقل ہو گیا۔ صحیح، یعنی یوں نہیں کہ آپ نے کوئی جتھا منظم کیا، یثرب پر حملہ کر دیا، اس کے بعد ایک تحریک برپا ہوئی، یا خود مانگا اقتدار، یا خود مانگا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ صحیح، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اقتدار پہلے سے موجود تھا وہ سرنگوں ہو گیا پیغمبر کے سامنے۔ جب وہ سرنگوں ہو گیا تو آپ نے اس ذمہ داری کو سنبھالی۔ یہی معاملہ حضرت مسیح کے ساتھ ہو جاتا، وہ بھی ایسے ہی کرتے۔ لیکن حضرت مسیح کے معاملے میں تو یہ ہوا کہ ان کی قوم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قوم سے نکال کر لے گیا۔ قوم سے نکال کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جایا گیا، دونوں جگہ ایک ہی صورت ہوئی۔ یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اس لیے کہ اللہ اپنے رسولوں کے خلاف اس طرح کا اقدام نہیں ہونے دیتے۔ یہی معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جب دارالندوہ میں سازش کی گئی، یہی معاملہ حضرت مسیح کے ساتھ ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یثرب میں ایک سرزمین میسر آ چکی تھی جہاں آپ جا سکتے تھے، جہاں لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو مسیح علیہ السلام نے کیا کوشش نہیں کی؟ کیا وجہ تھی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ کوشش تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوشش کی؟ دعوت دی نا۔ یعنی آپ نے جس وقت یہ دیکھا کہ اپنی قوم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کل کوئی 230-240 کے قریب لوگ ہیں جو ابھی ایمان لائے تھے، بڑی تھوڑی سی تعداد تھی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ بھی زیادہ تر نوجوان تھے۔ یہ جو بعد میں ہمیں بڑی بزرگ ہستیاں محسوس ہوتی ہیں، یہ جب ایمان لائے تو نوجوان تھے۔ یعنی یہ زیادہ تر 20، 22، 30، اس کے 38 سال کی عمر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی جب وہ ایمان لائے ہیں، اور یہ سب سے بڑے تھے یعنی صحابہ کرام میں بزرگ سمجھ جاتے تھے، 38 سال کی عمر تھی۔ تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ آپ نے اس کے بعد مختلف قبائل کے سامنے دعوت پیش کی، مختلف قبائل کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یعنی آپ ہر سال مینا میں جاتے، آخری 3 سال آپ کا یہ طریقہ رہا کہ مینا میں جاتے، حج کرنے کے لیے مختلف قبائل آتے تو آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ کیا تم مجھے کوئی جگہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، آمادہ نہیں ہوئے۔
یثرب کے لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا. صحیح. تو یہ معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اگر ہوتا، ان کو کوئی دارالہجرت میسر آتا تو پھر وہ بھی آگے کے مراحل میں داخل ہوتے. ایسا ہوا ہی نہیں. یعنی ان کی قوم میں جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، اور حقیقت میں ان کو دار پر چڑھانے کے لیے جدوجہد کنہوں نے کی ہے؟ مذہبی پیشواؤں نے کی ہے. یعنی جو اس وقت بڑے بڑے پروہت تھے، کاہن تھے، اور جن کی حیثیت مذہبی علماء کی تھی، وہی لوگ ہیں کہ جو رومیوں کے پاس گئے ہیں. رومی ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. رومی حکمران پلاطس نے تو آخری مرحلے تک یہ کوشش کی کہ اسے یہ ظالمانہ اقدام نہ کرنا پڑے، لیکن مذہبی رہنماؤں نے اصرار کیا کہ اس شخص کا خاتمہ کر دیا جائے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر کیا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ قوم ان کو ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر لیا اور بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوں گے اور کوئی دارالہجرت بھی ہوگا اور وہاں اس کو اقتدار بھی حاصل ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہے، اب میرے اس عذاب کا نفاذ تم کرو، خود کرو. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے بارے میں جو عذاب کی آیت ہے وہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے. وہ دیکھیے وہ آیت کیا ہے. وہ فرمایا انی متوفیک ورافعک الیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں وفات دوں گا آپ کو، میں آپ کو اپنے پاس اٹھا لے جاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور ان منکروں سے آپ کو بالکل پاک کر دوں گا. صحیح. یعنی یہ اصل میں ایک پاکیزہ اور مقدس ہستی تھی، انہوں نے اپنی آلودگی میں پسند نہیں کیا کہ ایسی پاکیزہ نفس ہستی ان کے درمیان موجود تو میں آپ کو الگ کر دوں گا. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، جاعل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ میری منتخب قوم تھی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، قیامت تک اب یہ مسیحیوں کی مغلوب ہو کر رہے گی. صحیح. قیامت تک کے لیے. یعنی یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا، محکومی کی سزا نافذ کر دی، اور یہ کہا کہ مزید یہ فرمایا کہ وقتاً فوقتاً اب ایسے لوگ میں پیدا کرتا رہوں گا یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر عذاب کا تازیانہ، بدترین عذاب کا تازیانہ برساتے رہیں گے. یہ قیامت تک کے لیے سزا ہے جو ان کو دے دی گئی. تو گاندھی صاحب آج کے دور میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر پریکٹیکلی جو غلبہ ہے وہ ہے تو عیسائیوں کا ہی، کیا یہ ہم اس کو اسی کانوٹیشن میں لے سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو آپ یوں سمجھ لیے کہ ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. یعنی جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام دنیا سے اٹھے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اور کوئی 60-70 سال کے اندر اندر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس کے بعد یہود وہاں سے نکال دیے گئے، اور وہ زمانہ ہے اور آج کا زمانہ ہے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے. گاندھی صاحب یہاں پہ ذرا فرق بھی واضح کر دیجئے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نبی اللہ تعالیٰ سے وحی پاتا ہے، اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ، اور اگر تم اچھا رویہ اختیار کرو گے، اور اچھا رویہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، رسول بھی یہی کرتا ہے. اس سے زائد صرف یہ ہوتا ہے کہ رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ قیامت جو برپا ہونی ہے وہ ایک قوم کے لیے برپا کر کے دکھا دیتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اسی دنیا میں نہایت انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیے کہ نبی اور رسول میں صرف یہ فرق ہے کہ نبی دعوت دے کے دنیا سے چلا جائے گا، ممکن ہے اس کی قوم ماننے سے انکار کر دے، ممکن ہے کہ اس کو جلا وطن کر دے، ممکن ہے کہ اس کے قتل کے درپے ہو، ممکن ہے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن رسول کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو دنیا میں سزا دیتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی منکرین کو الگ کر دیتے ہیں، مومنین کو الگ کر دیتے ہیں. جیسے کہ قوم نوح میں آپ دیکھتی ہیں، وہ کشتی میں سوار کر لیے گئے، باقی پوری کی پوری قوم غرقاب کر دی. بالکل. تو یہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سزا دو طرح سے دی جاتی ہے، یعنی یا تو موت کی سزا دی جاتی ہے جیسے کہ قوم نوح کو دی گئی، قوم عاد کو دی گئی، قوم سمود کو دی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو بھی یہی موت کی سزا دی گئی. دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ محکومی میں اور غلامی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. صحیح. محکومی اور غلامی کی سزا اللہ تعالیٰ ان قوموں کو دیتے ہیں جو اس کو مانتی ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحیح راستے پر نہیں آتی. تو بظاہر توحید کو ماننے کی وجہ سے ان سے یہ رعایت ہوتی ہے کہ انہیں موت کی سزا نہیں دی جاتی. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور قیامت تک کے لیے ان کو محکومی کی اور ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کے تحت رہنے کی سزا دے دی گئی. گاندھی صاحب ابھی بریک سے واپس آئیں گے تو مزید جو پیغمبرانہ حکمت ہے مسیح علیہ السلام کی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین، اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हैं और गामदी साहब हमारे साथ हैं। गामदी साहब, ये जो सिचुएशन हुई कि उनकी ज़िंदगी में, मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तो रोमन्स ने और जो उस वक्त के रिलीजियस रहनुमा थे उन्होंने उनके साथ मज़ालिम की इंतहा कर दी। बाद में वो लोग इतने ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत में मुब्तला हुए कि ईसाईयत कबूल कर ली और उसके मुबल्लिग बन गए। ये सब किस तरह हो गया? जो उनकी ज़िंदगी में नहीं माने वो बाद में इन चीज़ों को किस तरह मानना शुरू हो गए? रूमी हुक्मरानों ने तो उस वक्त उनकी दावत को सुना ही नहीं है, ठीक है, और उन्होंने उनको मुखातब भी नहीं किया। उस वक्त वो अपनी कौम को दावत पहुंचा रहे थे। कुरान मजीद में ये कहता है ना कि वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, यानी उनकी बेइज्जती इस मकसद के लिए हुई थी कि वो बनी इसराइल को आखिरी मरतबा मुतनब्बे कर दें। अल्लाह ताला अपना आखिरी फैसला सुना रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने घर नहीं बसाया। वो ये कहते हैं मेरी कौम की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, मेरी कौम के सरों पर मौत मंडला रही है, खुदा के अजाब का फैसला हो रहा है। ये दुनिया की मुंतखब कौम जिसको खुदा ने अपने काम के लिए मुंतखब किया था वो इस मनसब से माजूल की जा रही है। क़यामत तक उसके लिए अब अजाब का फैसला हो जाएगा। इस मौके पर मैं घर क्या बसाऊं? यानी एक इमरजेंसी की सूरत हाल है जिसमें वो खुदा का पैगाम पहुंचा रहे हैं। बाद में उन्होंने, जिस वक्त वो कोहे जैतून के ऊपर अल्लाह ताला के हुजूर पहुंच गए, उस मौके पर उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि अब तुम बस्तियों में फैल जाओ और जाकर इस जगह को छोड़ दो। यहाँ ये लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तुम दूर दराज इलाकों में जाओ और ये पैगाम पहुँचाओ। चुनांचे उसके बाद फिर उनके साथी निकले और उन्होंने फिर जाकर रूमी इलाकों में भी ये पैगाम पहुँचाया। और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सूरत पैदा की कि जिसके नतीजे में रूमी हुक्मरान मुसलमान हो गए, यानी उनकी दावत को उन्होंने कबूल कर लिया। उनकी दावत को कबूल करने के नतीजे में फिर बड़ा गैर मामूली फ़रोग हासिल हुआ। इस वक्त ये मालूम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहबी गिरोह असल में कैथोलिक ईसाईयत थी, यानी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कौम को, उनके लोगों को, उनके दीन को, उनके नुक्ता नज़र को गैर मामूली फ़रोग दिया। मसीहियों ने उसमें जो कुछ तब्दीलियाँ की वो एक अलग मौजू है, लेकिन बैसियत मजमूई व सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात के अलमबरदार बन गए। ये सब हुआ और ये सब भी दावत से हुआ, यानी ये पैगाम पहुँचाने से हुआ। इसमें किसी जगह पर भी कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ताकत का इस्तेमाल दो मौक़ों पे करते हैं। उनके पास इक़्तिदार है तो इक़्तिदार के पास तो ताकत होगी और ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल, यानी अगर उसके मुकाबले में कोई सरकशी करेगा, कोई जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो ताकत इस्तेमाल होगी। दूसरे ये है कि जिस तरह के मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम पे अजाब का फ़ैसला कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात फिर इंसानों के हाथ से वो अजाब नाफिज किया जाता है। इसके सिवा वो कभी तलवार नहीं उठाते। तलवार उठाना ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि ये बड़ी महबूब चीज़ है, यानी खा ये अजाब के लिए उठाई जाए, किसी सरकशी को ख़त्म करने के लिए उठाई जाए, दोनों सूरत में एक नागुज़ीर मजबूरी है। असल में अंबिया अलैहिमुस्सलाम दावत देने आते हैं, पैगाम पहुँचाने के लिए आते हैं, वो लोगों को मुतरब्बे करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि लोग उनकी बात सुने, और इस मामले में किसी पैगम्बर में कोई फ़र्क नहीं है। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम बनी इसराइल को पैगाम पहुँचाया, लेकिन पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई। ये मालूम है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर पूरी कौम ने ईमान कबूल किया। कुरान मजीद ये कहता है कि उसके बाद उन्होंने अपनी कौम की तंजीम की वहीं मिस्र में, उनके लिए बाकायदा उन्होंने मस्जिदों का अहतमाम किया, नमाज का अहतमाम किया, और फिर उनको लेकर वो हिजरत करके निकले वहाँ से। पूरी कौम उनके साथ निकली। ये गैर मामूली मामला हुआ। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का पूरी कौम ने इनकार कर दिया, सवाए चंद लोगों के। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए अजाब का फैसला कर दिया। ये अल्लाह ताला का पैगंबरों के साथ मामला है। हमारे यहाँ लोग बदकिस्मती ये ख्याल करते हैं कि पैगंबर आते ही जहाद की तलवार उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने रिलीजन को ही इनकलाब समझ लिया है। सबसे बड़ी गलती शायद सबसे बड़ी गलती यही है। देखिए, बात यह है कि मज़हब क्या है। मज़हब दर हकीकत इस चीज़ की दावत है कि अपने खुदा को पहचानो, उसके सामने अपने आप को जवाबदेह समझो। एक दिन तुमने इस जवाबदेही के लिए हाजिर होना है, और ये जवाबदेही अच्छे अमल की बुनियाद पर होनी है। ये मज़हब का बुनियादी पैगाम है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ये पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें आप पर कोई जिम्मेदारी आती है। मिसाल के तौर पर ज़कात है, आपके पास रुपया नहीं है, ज़कात आयद नहीं होगी। सही, आपके पास रुपया होगा तो ज़कात आयद होगी। इसी तरीके से आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो आप पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। इस्तिताअत हो गई तो हज फ़र्ज़ हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास इक़्तिदार नहीं है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इक़्तिदार आ गया तो फिर आपको अमन कायम करना है, फिर आपने शरीरों से निमटना है, फिर आपने मुजरिमों को सज़ा देनी है। यानी जो जिम्मेदारियां मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म की, वो जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं है। तो इसको समझना चाहिए। यानी मज़हब फितरत की आवाज़ है। चुनांचे जिस सूरत हाल में हम होंगे, मैं अगर शादी नहीं हुई
تو کیا کسی دوسرے کی بیوی کے حقوق مجھ پر عائد ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اچھا، اسی طرح میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو کیا باپ کی ذمہ داریاں میں کہیں اور جا کے ادا کروں گا؟ نہیں، جس وقت میں باپ بنوں گا تو پھر مجھ پر کچھ فرائض عائد ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں کاروبار نہیں کر رہا تو کیا کاروبار اور معیشت سے متعلق احکام مجھ سے لاگو ہو جائیں گے؟ جب میں کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اس کے قابل ہوتا ہوں، اس کے بعد دین کہتا ہے اس کے قوانین، اس کے یہ قوانین ہے، اس کے یہ ضوابط ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی پیغمبر کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ دونوں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ شریروں سے نمٹنا ہے، فتنہ پردازوں کا کلا کما کرنا ہے، فساد کرنے والوں کے مقابل میں کھڑے ہونا، وہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے قوانین ہیں، بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر پیغمبر کے ساتھی اس مقصد کے لیے جہاد کرتے ہیں، اس کے سوا پیغمبر کبھی تلوار نہیں اٹھاتے۔ اچھا گاندھی صاحب، مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمارا دین تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے کہ بائبل کو پڑھنا یا دیگر اسلامی جو کتاب ریلیجس جو کتابیں ہیں، اسکرپچرز ہیں، ان کو پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کو ہم خدا کے پیغمبر مانتے ہیں۔ سب کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک ہی تعلیم تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بنیادی تعلیم سب نے ایک ہی دی، سب نے خدا کی پہچان پیدا کی، سب نے آخرت کی منادی کی، سب نے اچھے عمل کی تعلیم دی۔ تمام پیغمبر ایک ہی بات کرنے کے لیے، شریعت کے بنیادی اصول بھی سب کے ہاں ایک ہی تھے۔ اطلاق میں، اپلیکیشن میں حالات کے لحاظ سے فرق کیا گیا ہے، اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے وہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو یکساں مانتے ہیں۔ سب پیغمبروں کی تعلیمات ہماری تعلیم ہے۔ ہمارا دین جو ہے اس کا تعارف کرایا گیا قرآن مجید میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہی دین ہم نے آپ کو دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد باقی پیغمبروں کے نام لیے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس دین کے بارے میں ایک ہی ہدایت ہم نے سب کو کی کہ اس دین کو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں اختیار کرو اور کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ سب نبیوں کی دعوت ہے، ہم اس پوری دعوت کو مانتے ہیں۔ چنانچہ یہ جتنی کتابیں ہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تورات بھی ہماری کتاب ہے، انجیل بھی ہماری کتاب ہے، زبور بھی ہماری کتاب ہے، انبیاء کے صاحب بھی ہماری کتاب ہے۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی یہ حیثیت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اب ان تمام کتابوں پر، یعنی بعد میں اور اس سے پہلے جو کچھ بھی مذہبی لٹریچر موجود ہے یا موجود ہوگا، اس سب کے لیے میزان ہے، اس کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ تو ہم تورات کو بھی اسی طرح مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں۔ اس کی روشنی قرآن مجید حکومت کرتا ہے اس کے اوپر۔ البتہ بعض ایسے احکام ہیں جو مثلا بیان کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھے، ان چیزوں کے ہم پابند نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید میں بعض احکام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خاندان کے ساتھ خاص ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن خود بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ہے، کون سی نہیں ہے۔ ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ بنی اسرائیل نماز پڑھتے تھے، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے باقی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری اور ان کی، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ انجیل کو پڑھیے، وہ انہی اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت جبریل نے آ کے جب نماز کے اوقات بتائے تو یہ کہا کہ یہ انبیاء کی نماز کے اوقات ہے۔ یہ ایک ہی دین، ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام ہے۔ سب انبیاء کا دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے اسلام ہی دین تھا۔ اس کی مختلف شکلیں تھیں جو اس کو لوگوں نے مختلف نام دے لیے، وہ اب بھی دے رہے ہیں۔ یعنی فرقے جب بنتے ہیں تو پھر لوگ مسلمان کم ہوتے ہیں، دیوبندی زیادہ ہوتے ہیں، بریلوی زیادہ ہوتے ہیں، اہل حدیث زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی چیز اصل میں پہلے ہوئی ہے۔ اصل دین اسلام ہے اور سب کا دین اسلام ہی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ ٹھیک ہے گاندھی صاحب، اخروی کامیابی کے لیے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس میں مسلمان کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ اس میں کچھ خصوصیات بتا دی گئی ہیں کہ جو بھی اس طرح کی خصوصیات رکھے گا اس کی آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو کیا چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کوالٹیز کی امپورٹنس ہوگی یا مسلمان ہونا ضروری ہوگا؟ ان کوالٹیز کی دیکھیے، یہی قرآن مجید نے یہی کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے آپ کی نجات نہیں ہو جائے گی،
یعنی آپ نے کہا میں مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوں، میں مسیحیوں کے گروہ میں شامل ہوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی. وہاں تو یہ معیار ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. اس میں مثبت چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی اصل دعوت ہے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو. یہی سب نبیوں کی دعوت ہے. اس میں جرائم کا ذکر نہیں ہوا، یعنی اس میں وہ چیزیں نہیں بیان ہوئیں کہ فلاں فلاں جرم کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. مثلا اس میں قتل کا ذکر نہیں ہوا، جبکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ابدی جہنم ہوگی. اس میں بدکاری کا ذکر نہیں ہوا. ایسے ہی اس میں یہ ذکر بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر انکار کر دو تو کیا سزا ملے گی. یہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ جرائم بیان کرنے والی آیت نہیں ہے. یہ بتا رہی ہے کہ گروہ بندیوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس معیار پر تمہیں قیامت کے دن پرکھا جائے گا. تو ہر ایک کو اسی معیار پر پرکھا جائے گا، البتہ اگر اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے. مثال کے طور پر ہم مسلمان جانتے بوجھتے حضرت مسیح کا انکار کر دیں، یا مسیحی یہ جاننے کے باوجود کہ محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ تو خدا کو نہ ماننا ہوگا. لیکن پیغمبروں کو ماننا، اسی طرح باقی چیزوں کا، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق منفی پہلوؤں سے ہے. یعنی آپ نے ایک بات کو سمجھا، پھر اس کے بعد آپ نے انکار کر دیا، تو اب مجرم ہو جائیں گے. مثبت دعوت کیا ہے دین کی؟ وہ سب کے لیے یکساں ہے. اور اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، تو یہودی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ صابی ہو، مسلمان ہو، اس معیار پر پورا اترتا تو جنت میں جائے گا. بہت بہت شکریہ گامدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی آراء ہم تک بھیجتے رہیے، پہنچتی رہتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کو ہم ایڈریس کر سکیں اپنے ہر پروگرام میں جہاں کہیں بھی وہ ریلیونٹ ہو. اگر آپ ای میلز لکھنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے gks@sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.